डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन के सलेबस के मुताबिक जमात नहूम की उर्दू शामिल नसाब सबक कतबा पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। शहर से कोई 1.5 मील के फासले पर पुरफ़ज़ा बागों और फुलवारियों में गिरी हुई करीब करीब एक ही वजह की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है। पुरफ़ज़ा बागों का मतलब खुशगवार जगह और फुलवारियों का मतलब होता है फूलों की क्यारियाँ, और करीब करीब एक ही वजह यानी एक ही शक्ल की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कोई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कम व बेश यानी कम अज़ कम 4,000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक़्त इस इलाके की चहल पहल का मतलब होता है गहमा गहमी और रौनक भी हम कह सकते हैं। चहल पहल और गहमा गहमी कहते हैं रौनक को। अमूमन कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती हैं, यानी सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर यानी 2 के बाद का वक़्त, 2 के बाद 3-4 का वक़्त जो होता है वो दोपहर। अमूमन ये गर्मियों के मौसम में ये वक़्त जो होता है वो दोपहर कहलाता है। तो इस एरिया में, इस इलाके में, और सीधी सादी चौड़ी चकली का मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती हैं, एक ऐसे दरिया का रूप डाल लेती हैं जो पहाड़ों पर से आया हुआ और अपने साथ बहुत सा खस व खाशाक बहा लाया हो। इस आखिरी जुमले का मतलब एक ऐसा दरिया का रूप ढाल लेती है, यानी एक ऐसा दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो अपने साथ खस व खाशाक, जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे और बुरे तमाम किस्म के झाड़ियों को अपने साथ बहा के ले आती हैं। इस इक़्तिबास में दरअसल मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहे हैं शहर से कोई 1.5-2 मील के फ़ासले पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों और मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़े से लगाए हुए ख़ूबसूरती के साथ साथ सुबह के वक़्त यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, तकरीबन 4,000 से कम व बेश 4,000 लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। और इस इलाके में, इस शहर से इस दरवाज़े तक जो इलाका है, इसमें सुबह के वक़्त एक ऐसा गोया कि तूफ़ान बर्पा होता है लोगों का। यानी आप देखें तो गाँवों से, देहातों से लोग सुबह, छोटे छोटे गाँवों से लोग शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं सुबह अपनी अपनी रोज़गार के लिए। जैसे कि मुसन्निफ़ ने यहाँ पे कहा कि खस व खाशाक की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी इसमें दरमियानी तबके के लोग, आला तबके के लोग, मुतवस्सित और गरीब तबके के लोग सब अपने अपनी रोज़गार को हासिल करने के लिए सुबह यहाँ से आते हैं। और शाम को फिर ऐसा ही एक मंज़र होता है जो कि अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे। ये दोपहर का वक्त होता है, मगर अभी तक ज़मीन की तपिश यानी उसकी शिद्दत या उसकी हिद्दत या उसकी गरमाइश का ये हाल था कि
جوتوں کے اندر تلوے جلس جاتے تھے۔ جوتوں کے اندر تلوے جل جانا یعنی جوتوں کے اندر پاؤں کا جل جانا۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ چھڑکاؤ گاڑی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ پانی والی گاڑی جو شہروں میں چلتی ہیں اور جو سڑک پر پانی کی چھڑکاؤ کرتی ہیں تاکہ گرمی کی شدت میں کمی ہو۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا، یعنی ایک ایسی مزے کی بات تھی جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور یعنی یہ موقع تانگے پہ بیٹھ کے تانگے پہ سوار ہو کر گھر جانے کا یہ موقع اسے مہینے کے 4-5 دن ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول یعنی حسب معمول سے ہٹ کے معمول کے خلاف تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا۔ رات کو کسی سستے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی، یعنی انہوں نے یہ سوچا تھا اب دن میں دفتر میں 2-4 پوریاں کھائی ہیں، پانی اوپر سے پی لیا ہے تو پیٹ بھر گیا ہے، رات کو بھی کسی سستے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لوں گا، یہ سوچ لیا تھا انہوں نے۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ نہیں تھا۔ اثاثہ کے معنی ویسے تو جائیداد یا ایسا کوئی خزانہ جو انہوں نے بچت کر کے رکھا ہو، جائیداد بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، وہ بے فکر تھے۔ رکھوالی کے معنی ہوتے ہیں چوکیداری، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کڑلکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں۔ ٹولیاں یعنی 2-2, 4-4, 5-5 لوگ ایک ساتھ نکلنا، یہ ٹولیاں ہوتی ہیں، اور ان میں ٹائپسٹ، ٹائپ کرنے والے، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک اور سپرنٹنڈنٹ، غرض ادنا اور اعلیٰ ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے۔ ادنا کے معنی ہوتے ہیں کمتر اور اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں برتر، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نوکری والے اور بڑی سی بڑی نوکری والے۔ ہر حیثیت کے کلرک یعنی ہر رتبہ اور ہر مرتبے کے کلرک یعنی منشی تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ وضاقتہ کا مطلب لباس میں پہننے کے رہن سہن، ویسے تو وضاقتہ رہن سہن لباس پہننے کا انداز ہوتا ہے، تو ان کی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدمی آستینوں کی قمیص، خاکی زین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر سولاہٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگدار چشمے لگائے۔ یہاں پہ پیچھے ایک لفظ گزرا سولاہٹ، یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، سولا اور ہیٹ۔ یہ ایک خاص قسم کی ٹوپی جس کو ہیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے معنی ایک خاص قسم کی ٹوپی جو دھوپ سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ بڑی بڑی توندوں والے بابو، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے پیٹ رکھنے والے۔ چھاتا کھولے منہ میں بیٹری، چھاتا کھولنے کا مطلب چھتری کھول کر دھوپ سے بچنے کے لیے۔
منہ میں بیٹری ہوتی ہیں سگریٹ منہ میں لگائے، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبانے کا مطلب یہ ہے، گٹھے کے معنی ہوتے ہیں ویسے تو بوجھ اٹھائے، گٹھے دبائے یعنی بوجھ اٹھائے۔ فائلوں کا ایک بڑا سا بوجھ وہ بغلوں میں دبائے آ رہے ہوتے تھے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے تھے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے گل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے۔ گتھیاں ویسے گانٹھ کو کہتے ہیں۔ وہ مشکلات جو دفتر کے شور شرابے میں جو حل نہیں کر سکے تھے یا جن کو وہ کھول نہیں سکے تھے، وہ ممکن ہے کہ گھر کی یکسوئی کا مطلب ہوتا ہے تنہائی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے۔ گھر کی تنہائی میں، گھر کے پرسکون ماحول میں وہ ان کا کوئی حل نکالے، اس لیے وہ ساتھ لے کے آ رہے ہوتے تھے اور جا رہے ہوتے تھے۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کے کاموں میں ایسے الجھتے۔ گرہستی کیا ہے؟ تو گھر کے کام کاج، گھر کا جو بھی کام کاج ہوگا ہم اسے گرہستی کہیں گے۔ گرہستی کے کام کاجوں میں ایسے الجھتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں، یعنی ویسا کا ویسا، جیسا کا تیسا، جو لے کے گئے تھے ایسے ہی لے کے آئے، ہاتھ تک لگانے کو موقع نہیں ملا، واپس لے آنا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے ویسے منچلے یہاں پہ بے فکر اور شوخ مزاج آدمی کو کہا جائے گا۔ سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز ہو کر، سائیکل اور چھتری سے بے فکر ہو کر، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر گریبان کھلا ہوا، جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے۔ تر بتر کا مطلب وہ گیلے ہو چکے تھے مکمل طور پر۔ اچھا، نئے رنگروٹ، سستے سلے سلائے۔ نئے رنگروٹ کا مطلب ہوتا ہے نئے ابھی بھرتی ہونے والے، سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے، بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2 3 فونٹین پین اور پنسلیں لگائے خراما چلے آ رہے تھے۔ خراما کا مطلب ہوتا ہے آہستہ بے فکری سے گو۔ ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانینت نہ تھی۔ طمانینت کا مطلب مطمئن ہونا، اطمینان، جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے۔ اکسانے کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر، بولے بالے اور ناتجربہ کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں۔ مسیں بھیگنے کا مطلب جوانی کا بالکل ابتدائی وقت، اور جنہیں ابھی سکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ، یعنی عمر رسیدہ کے معنی بوڑھا ہم کہیں گے، ضعیف بھی کہا جائے گا، اور جہاں دیدہ گاگ بھی، جہاں دیدہ گاگ کے ہم الگ الگ معنی کریں گے۔ جہاں دیدہ کا معنی ہوتا ہے جس نے دنیا دیکھی ہو، یعنی چلتا پھرتا آدمی۔ گاگ کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کار شخص، جن کی ناک پر سالہ سال عینک کے استعمال کے باعث کا مطلب استعمال کی وجہ سے گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا۔
اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پھنسیوں کے معنی ویسے تو دانے ہوتے ہیں یا جسم کا ابھرا ہوا ہونا۔ پیدل چلنے والوں میں بہتیرے یعنی بہت سارے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کے گھر جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنا 1000 قدم ہے، اور ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یعنی ان کے غصیلے انداز یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ لپکنا یعنی فوراً جلدی سے ہی اس پہ بیٹھ گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دے دی۔ اکنی کا مطلب ایک آنا، اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد یعنی آس پاس ہر روز شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں۔ کہنہ فروش کہتے ہیں پرانی چیزیں بیچنے والے، اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے۔ ہر کماش کا مطلب ہوتا ہے ہر انداز کے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں۔ سنیاسیوں کا مطلب ہوتا ہے تارک الدنیا، یعنی جن کو دنیا سے اور دنیا کے کاموں سے کوئی فکر نہ ہو۔ کھڑے کھڑے تصویر اتارنے والے فوٹوگرافروں کے جمگھٹوں کے پاس ایک ایک 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف اور اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ جمگھٹا ایک لفظ ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ، رش، آدمیوں کا جھنڈ۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی کہ پہچانی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے کا مطلب ہوتا ہے فریم یا ڈھانچہ وغیرہ یا خاکہ وغیرہ، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار اور بس براہ رن، اور پیتل کے لم ڈنگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ یہ پیتل کا لم ڈنگ یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں عزیز طلبہ، غور کریں۔ پیتل تو ایک دھات ہے، اور لم ڈنگ ہوتا ہے لم ڈنگ ایک پرندہ ہے لمبی ٹانگوں والا، لمبی ٹانگوں کا ایک پرندہ جو دریاؤں میں ہوتا ہے، سمندر میں ہوتا ہے۔ تو پیتل کے لم ڈنگ کا مطلب ہے کہ پیتل کے بنے ہوئے لمبی ٹانگوں کے پرندے۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا باردری سے اکھاڑا گیا ہو۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا، یعنی ایسی صفائی کے ساتھ یا ایسی عمدگی کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا تراش کے۔ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے
کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا۔ قیمت دریافت کی، دریافت کرنا، پوچھنا، سوال کرنا۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیں کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤں کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے۔ کنگلا کا مطلب ہوتا ہے محتاج، کنگال، نادار، جو دکانداروں کا وقت ضائع کیے اور اپنی حرص پوری کرنے کے لیے آیا ہو۔ ہم تو 1 روپیہ دے دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت یعنی فرصت ہی نہ دی۔ اجی سنیے، تو کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ میں نے اب 12 آنا کیوں نہ کہے۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا۔ مرمری یعنی سنگ مرمر سے بنے ہوئے اس ٹکڑے کو، کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے، یعنی کوئی عیب، کوئی خرابی اس میں نظر آ جائے تو اس سودے کو ہم منسوخ کر دیں۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف، یعنی اس کے خرچ کرنے کی ایک جگہ اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف یعنی غیر ضروری سمجھتا تھا، یا اب اسے محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہو جاتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل یعنی ناکام کوشش کے بعد رفتہ یعنی آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی اور مستقبل کے متعلق، یعنی ہلچل کا مطلب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے
چابک دستی کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کی پھرتی اور ہاتھ کی تیزی اور پھرتی، یعنی ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، بہت جلد چالاکی کے ساتھ۔ اور کندہ کے معنی ہوتے ہیں کھودنا، کھود کے بنانا، لکھنا، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی خوشنما بینیں بنا دی۔ اور سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جلی حروف میں یعنی نمایاں روشن حروف میں۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ باپ جائیں، نہ سمجھ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ مسلط ہونا، زبردستی۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ قفل کا مطلب تالا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے، اور ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبے کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھریاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹھری میں تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے، یعنی اس کا دروازہ نہیں لگا ہوا تھا۔ بالآخر اس نے کتبے کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، اور روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبے پر ہی پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تکان، یعنی اس کی تھکاوٹ، کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کرتی۔ ہیجان کا مطلب شدید جذباتی کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے ان خیالوں میں مگن رہا۔ نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی ملا۔ ایک بار پھر گرہستی کے فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اقتباسات کو ہم اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھنے میں، آپ کو سمجھانے میں ہم نے بھرپور کوشش کی، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ گلستان اردو چینل میں آپ اگر نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان۔